अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो कोर्ट से रुजू करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ये काम करेंगे और आज इस फैसले का जो अनाउंसमेंट है वो फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो बीमारी के गर्ज से बाहर गए थे, लेकिन ये सब धोखा था, ये फ्रॉड जो है शहबाज शरीफ साहब ने किया है। 17 माह से नवाज शरीफ वहाँ पर बैठे हैं यानी लंदन में, लेकिन उन्होंने कोई भी इलाज नहीं कराया। कमीशन जो हाई कमीशन थी उसने जितनी मरतबा भी शरीफ फैमिली को कांटेक्ट किया, उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें शेयर करने से माजरत कर ली या शेयर नहीं की। लिहाजा वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह फ्रॉड किया है और इसलिए अदालत से इसके हवाले से रुजू किया जाए। इसके साथ सानिया मरी के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने आगाह किया, कहा कि कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। ये सानिया सिर्फ एक स्ट्रेच ऑफ रोड के ऊपर पेश आया जहां पे 22 अफराद की हलाकत हुई बर्फानी तूफान की वजह से। उनका ये कहना था कि दरख्त जो है वो गिरे और उसके बाद गाड़ियां जो फंसी हुई थी उनमें से कई गाड़ियां छोड़कर मालकान जो है वहां से चले गए। जो लोग रह गए गाड़ियों में उनकी जो अमवात है वो हीटर की वजह से और गाड़ियों में सोने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड फैली उसकी वजह से वाक़ई हुई है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत का हाई कोर्ट से रुजू करने के फैसले पर क्या नवाज शरीफ अब वतन वापस आ जाएंगे और ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इससे कई सवालात जन्म लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे अहमद जवाद साहब, हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अखुनज़ादा चटान साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अहमद जवाद साहब फरमाइएगा कि जब ये फैसला कर लेते हैं, पाकिस्तान वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये फ्रॉड था और शहबाज शरीफ साहब ने ये फ्रॉड करके भेजा है अपने बड़े भाई को बाहर, तो इसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या हम ये समझें कि ये कहीं ना कहीं ये तहकीकात कर ली गई है कि पंजाब हुकूमत में कौन इस फ्रॉड में फिर मुलव्वस था? क्योंकि जो भी खबरें नवाज शरीफ साहब की अलील होने के हवाले से या उनका इलाज या नामुमकिन होने के हवाले से थी, वो तो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और ज्यादातर यास्मीन राशिद साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चलता था। जी नादिया, आपका बड़ा ये एक मुनासिब सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, तो नवाज शरीफ का आना या उनको जेल में डालना या उनका एक सो कॉल्ड एहतसाब, ये एक अब नॉन इशू इसलिए बन चुका है कि 2018 का इलेक्शन जो हमने लड़ा था वो तो अपोजिशन की करप्शन और उनके एहतसाब के नाम पे लड़ा था। तो 2018 का इलेक्शन लड़ लिया, अब 2022 में हम दाखिल हो गए हैं, चौथे साल में हैं, और ना तो हम कोई करप्शन साबित कर सके हैं और ना ही शहजाद अकबर का एहतसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ सके। तो मेरा ख्याल है कि ये अब नैरेटिव या बयानिया ये अब बिकने नहीं लगा। मेरा ख्याल है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। अगर एहतसाब का नारा लगाया था, अगर इंसाफ का नारा लगाया था, तो 3.5 साल का अरसा जिसमें नैब भी आपके पास हो, FIA भी आपके पास हो, IB भी आपके पास हो, पुलिस भी आपके पास हो, और फिर आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हम एक पेज पर हैं, अदालतों की हमदर्दियां भी हों, और फिर आप एहतसाब ना कर सकें, तो फिर आई थिंक के फिर ऐसे एहतसाब को तो आप छोड़ ही दें और इस वक्त तवज्जो दें कि इस वक्त जो पाकिस्तान का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में जो गिर रहा है, या सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ रहा है, या कर्जों की तादाद में इजाफा हो रहा है, या महंगाई में इजाफा हो रहा है, या सबसे बढ़ के अगर कोई आपके इस्लामाबाद से कोई 20-30 किलोमीटर के फासले पे अगर कोई इंसान सर्दी से मर रहा है तो उसको बचा लें। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बड़ी खिदमत होगी। ये कैबिनेट जो है का ये एक सियासी आज का खेल है। अच्छा। असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए, हमारे ये असल इशू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अब कोई भी इंटरेस्टेड है ये एहतसाब के ड्रामे के ऊपर या इस खेल के ऊपर। दिस इज ओवर। अच्छा, तो ये जो एहतसाब का ड्रामा आप कह रहे हैं और आपने इब्तिदा में कहा, मैंने आपको इसीलिए खता कलामी नहीं की बिकॉज मैं चाहती थी आप अपनी पूरी बात मुकम्मल कर लें। आपने कहा सो कॉल्ड नवाज शरीफ का सो कॉल्ड एहतसाब, व्हाट डज दैट मीन? कैन यू एलैबोरेट? जी, अब मैं बताता हूँ जी। देखें,
ہم تو جی اپنے لیڈر کو فالو کر رہے تھے، اس کی تقریروں کو، کہ جس میں اس نے اپوزیشن کے لیڈرز کی کرپشن کی بڑی بڑی کہانیاں سنائی تھیں. پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے، پاناما کیس لے کے گئے، ہم نے کہا کھا گئے، لٹ گئے اس ملک کو. لیکن اس کے بعد جو ڈیسیژن سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ تو پتہ نہیں، شاید ایک اقامے کے اوپر تھا، اس کے اوپر ایک سزا ہوئی. اور پھر جب سزا ہو گئی تو پھر آپ نے پنجاب میں اپنی حکومت سے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میٹنگ میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نواز شریف کی بیماری جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو چکی ہے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے. تو یہ تو ہم نے خود بھیجا نا. پھر آج ہم کیسے فراڈ کہہ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیچے جو نظام تھا، چاہے وہ میڈیکل کا تھا، فیصل سلطان صاحب عمران خان کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے سی ای او بھی ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ اس میڈیکل رپورٹ کو ویریفائی کیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جو میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، انہوں نے اس کو ویریفائی کیا تھا. تو ہم اس فراڈ کو سب سے پہلے تو اون کریں نا. اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کے اوپر فراڈ کا الزام لگائیں، پہلے تو اس فراڈ کو اسٹیبلش کریں جو ہماری اپنی حکومت کے دوران ہوا، اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کر لیں. پھر ہم دوسروں کا بھی احتساب کر لیں گے. پہلے ہم اپنا احتساب کریں. دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں نا. اور پھر جو ہمارے اندر جو کرپشن اور سکینڈل سامنے آ رہے ہیں ان پہ بھی بات کر لیں. کیا ہم 3.5 سال سے اس لیے حکومت میں آئے تھے کہ ہم صرف جو ہے وہ نعرے مارتے رہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، جا رہا ہے، جیل میں جا رہا ہے، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا؟ کیا میں شہزاد اکبر کی بے تکی پریس کانفرنسوں کو سنتا رہوں؟ کیا اس لیے میں نے پی ٹی آئی کو 20 سال پہلے جوائن کیا تھا؟ کیا یہ وہ نظریہ تھا جس کے پیچھے پی ٹی آئی کے ورکرز نے اپنا خون اور پسینہ ڈالا تھا کہ آپ شہزاد اکبر جیسے 2 نمبر جھوٹے آدمی کو پریس کانفرنس میں بٹھا دیں اور وہ ہمیں کہ جی کہ احتساب ہو رہا ہے، یہ پیسہ ادھر سے آیا، یہ پیسہ ادھر گیا؟ اور بھئی تمہیں اتھارٹی دی ہے، تمہیں ایف آئی اے دی ہے، آئی بی دی ہے، تم ثابت کرو، جیل کے اندر ڈالو. تم ہمیں کیا پریس کانفرنس میں روزانہ یہ ڈرامے کرتے ہو، قوم کا وقت ضائع کرتے ہو؟ اصل ایشوز جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. مجھے جو ہے 50 لاکھ گھر چاہیے، مجھے 1 کروڑ نوکریاں چاہیے، مجھے اس ملک میں سستی بجلی چاہیے، مجھے اس ملک میں سردیوں کے اندر گیس چاہیے، مجھے مہنگائی کا سلوشن چاہیے، ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، مجھے انفلیشن کا سلوشن چاہیے. ویسے تو مجھے آپ کیا یہ جو ڈرامے ہیں، یہ میں تو اب 3.5 سال انہی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے جو ہے میری تو بس ہو گئی ہے. اور میں نہ تو ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، بلکہ میں اب پی ٹی آئی کے اندر حضرت عمر کے زمانے میں جو روایت پڑی تھی ان سے سوال کرنے کی، ان کے کرتے کے سائز، اس کے کپڑے کے سائز پہ جو سوال تھا، میں تو آج وہ سائل بن گیا ہوں. احمد جواد صاحب، یہ تو آپ تو سائل بن کے سوال کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بھی ڈیزالو ہو گیا. ظاہر ہے کہ آپ وہ عہدہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے، مگر آپ تحریک انصاف میں تو ہیں نا. صرف اتنا جواب دے دیجئے. نادیہ، آئی ایم پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے پی ٹی آئی سے باہر نکالے. مجھے اگر کسی میں ہمت ہے تو شو کاز نوٹس دے، میں اس کو ایسا تگڑا جواب دوں گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے. رانا صاحب، میں پی ٹی آئی ہوں. اس پی ٹی آئی کی بنیادوں میں میرا خون اور میرا پسینہ ہے، اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ورکرز کا خون اور پسینہ ہے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میری پی ٹی آئی ہے. آئی ایم پی ٹی آئی. رانا صاحب کافی ناراض بھی ہیں احمد جواد صاحب، اور آپ نے نہیں، ناراض کا لفظ نہ استعمال کریں نادیہ. اچھا، ناراض جو ہیں وہ کم چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. رانا صاحب اور اخنزادہ چٹان صاحب کے جو ایکسپریشنز آپ دیکھ نہیں سکتے احمد جواد صاحب، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں اپوزیشن کی بینچ سے تو آواز نہیں آ رہی جب یہ سو کالڈ احتساب کا آپ نے ذکر کیا. رانا صاحب اور اخونزادہ صاحب دونوں مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح، اور وہ ان دونوں کو ہلکی سی بھی حیرت نہیں ہوئی ہوگی. نہیں، ہم بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے سالوں سے آپ سے وابستگی رہی ہے. رانا صاحب، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، یہ تو گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں. لگتا ہے اکبر ایس بابر اور اس طرح کے بہت سارے جو آئیڈیولوجیکل پی ٹی آئی
والے میں کہوں گی سوچ رکھنے والے وہ لگتا ہے کہ اب ایک ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال ہم اس پر تو ابھی کامنٹ نہیں کرتے رانا صاحب, لیکن احمد جواد صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ایک سیاسی اعلان ہے جو آج کابینہ کے اجلاس کے بعد ہوا, اس سے کوئی مطلب یہ دس از اے ٹوٹل نان ایشو. کیا پی ایم ایل این میں کوئی اضطراب پایا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات تو سچ ہے, اب وہ جیسے بھی گئے ہوں, نواز شریف صاحب بیماری تھی اس کا بھی بتایا گیا, پنجاب حکومت نے ہی سب کچھ بتایا, وہ سوال تو اب میرے خیال سے انہی سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں کہا تھا, لیکن انہوں نے واپس تو آنا ہے نا, علاج کے غرض سے گئے تھے, تو نہ آنے پہ شکوک و شبہات بھی ہیں, ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی وہاں جاری ہیں, تو لوگ سوال تو کریں گے, ایون آپ کے ووٹرز بھی سوال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جواد صاحب کو کہ واقعی ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, اور یہ تیسرا چوتھا دن ہے مری کے سانحے کے بعد, ایک ہفتہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئے ہوئے فارن فنڈنگ کے اوپر. تو یہ پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں کہ جو مین ایشوز ہیں اس ملک کے, جو مین ایشوز ہیں ایک عام آدمی کو جو ڈے ٹو ڈے جو بادر کرتے ہیں, جو ان کی تکلیف ہے, جو ان کی مشکلات ہیں, ان سے ہٹ کے جو ہے ایک شوشہ چھوڑا جائے ڈائیورژن کا, اور جو کابینہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر الزام ترازی کے اوپر یہ سیاست چلے گی, نہیں چلے گی. لیکن فی الحال بتائیں نا, نواز آپ کی بھی تو ایک جماعت ہے, اس کے ایک تاحیات لیڈر بھی ہیں نواز شریف صاحب, ان کی واپسی کے حوالے سے کچھ تو بتائیے, کیونکہ ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ 2 ماہ کے بعد وہ لینے کے لیے جائیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپسی ان کی ایک چیز پہ منحصر ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ الاؤ کرے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, اور اس کا تعین جو ہے ان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے. نمبر 1, اس میں جب بھی وہ آئیں گے, جلدی آتے ہیں لیٹ آتے ہیں, تو وہ ڈاکٹرز کے کلیئرنس کے بغیر وہ ٹریول نہیں کریں گے, اور ان کی صحت کو جو ہے ان میں سیریس کنسرنز ہیں, اور ان کو سیریس انٹرونشنز کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی, اور اس کی وجوہات کرونا کی ہے. لیکن جن شرائط پہ وہ گئے تھے کہ ہائی کمیشن میں اس طرح سے رپورٹس جمع کرائی جائیں گی, شکایت حکومت کو یہی ہے کہ وہ رپورٹس بھی جمع نہیں کراتے نا, دے ڈونٹ شیئر. دیکھیں وہ رپورٹس جب کورٹ کے اندر ہمارے سے کورٹ ڈیمانڈ کرے گا, ہم ضرور وہ پروفز دیں گے کہ ہم وہ کیا رپورٹس ہیں, اور ادھر جمع بھی کرائیں گے. ابھی شہباز شریف کو ٹارگٹ کرنا, نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا, یہ ایک سیاسی پلوئے ہے. اچھا چلیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک طرح سے جو اصل ایشوز ہیں اس سے ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, تاکہ قطع کلامی نہ ہو, چھوٹی سی بریک لینے دیجیے, اور بریک سے واپس آ کر, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی جب پی ڈی ایم میں تھی تو ایک موقع کے اوپر یہ بات کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. لیٹس ٹیک اے بریک, بریک سے واپس آ کر اخوندزادہ چٹان صاحب سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور احمد جواد صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. اخوندزادہ چٹان صاحب, پی ڈی ایم میں بھی ایک مرحلے پر مجھے اچھی طرح یاد ہے, کراچی میں جب سی ای سی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی, تو اس میں بھی یہ آوازیں آئی تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کر وہ اس تحریک کا حصہ بنے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈو یو تھنک کہ وفاقی حکومت نے آج جو اعلان کیا ہے اس سے کسی صورت کوئی فرق پڑے گا اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, یا آپ کو بھی لگتا ہے میرے دیگر 2 مہمانوں کی طرح کہ یہ سب بس صرف اصل ایشوز سے انحراف کرنے کے لیے کسی اور طرف جو فوکس ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ احمد جواد صاحب کی باتیں سن کے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی ہماری سیاست میں ایسے لوگ ہیں. ایک ہے کتے کی وفاداری, کتا آپ کے گھر کا چوکیداری کرے گا, چاہے آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ اصول پہ ہیں, آپ اصول پہ نہیں ہے. ایک ہے انسان کی وفاداری, انسان آپ کے ساتھ جائے گا ایک اصول کے تحت. اگر آپ ان اصول کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اور ہم احمد جواد صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, پوزیشن میں یہ تھے تو پھر بھی جو بات کرتے تھے دل سے کرتے تھے, اور آج بھی انہوں نے جو باتیں کی وہ دل سے باتیں کی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. جہاں تک نواز شریف صاحب کے آنے کا نہ آنے کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آنا چاہے تو کوئی ان کو نہیں لا سکتا ہے اس ملک میں. ہمارا جو بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کا خصوصیت یہ ہے کہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو.
मैं खुद अपने लीडर के लिए चाहता हूं कि जरदारी साहब पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान में इस हुकूमत के महंगाई के खिलाफ ये हाइब्रिड हुकूमत और सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जो जदोजहद है इसके साथ हमारे शाना बशाना हो। और मेरा लीडर भी यही चाहते हैं कि मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इस मुल्क में अवाम के साथ रहूं। तो अगर मैं अपने लीडर के लिए ये चाहता हूं तो मैं नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये चाहता हूं। तो अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत दे दे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर इसकी सेहत तो खराब हो और इसकी जान को कोई खतरा हो और वो आए। चट्टान साहब, जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे, रुजू करेंगे अदालत से, आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है? भाई अगर जाना है तो यास्मीन राशिद के खिलाफ जाए। आप वो क्लिप चलाए ना जो काबीना को ब्रीफिंग दे रहा था, ये हमारे हाइब्रिड हुकूमत का सेलेक्टेड वजीर आजम जो ब्रीफिंग दे रहा था, ये क्या कह रहा था? उन्होंने कहा मैंने अपने डॉक्टर्स को इसमें वो वाकई बीमार है, तो फिर तो शहबाज शरीफ से पहले, क्योंकि जवाब तो शहबाज शरीफ नहीं बना था, शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि ये जब इलाज इसका हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। भेजा तो वफाकी हुकूमत ने है, वजीर आजम ने था, वफाकी काबीना ने भेजा था, तो फिर तो वफाकी काबीना राशिद यास्मीन और वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात भी होना चाहिए और इसके खिलाफ केस भी होना चाहिए। ओके, अब अहमद जवाद साहब आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। जाहिर है कि एक तो बयानिया है जो अपोजिशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मौजूदा हुकूमत का है। आपने एक ट्वीट की आज और उसमें आपने कहा कि दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बनी गाला सोता रहा, अवाम सर्दी से मरती गई। खुदा का शुक्र है कि तारीख गवाह रहेगी कि मैं इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुआ। इमरान खान को दरबारियों की नहीं, जगाने वालों की जरूरत है। क्या इमरान खान जागने के लिए तैयार हैं अहमद जवाद साहब? नहीं। वजह इसकी एक तो देखें, जागने के लिए सबसे पहले एक एडमिशन चाहिए होता है। जब आप एक सूरत हाल को देखें या आप अपने इक़दामात का रिजल्ट देखें, उनके नताइज देखें, या आप जो एक ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखें, या आप अपनी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ उसको उतारें, या आपके कानों में जो आपने ठोंसा हुआ है और कुछ सुन नहीं पा रहे आप उनको निकालें, तो फिर इंसान जागेगा ना। अभी तो इसलिए मैंने कहा कि उनके जागने का मुझे कोई चांस नहीं लगता कि वो जागेंगे, लेकिन ये जो घेरा एक दरबारियों ने बनाया हुआ है, और इस वक्त यही एक क्राइटेरिया है कि जो जितना ज्यादा अपोजिशन के साथ बदतमीजी करे, बदतहजीबी करे, तमस्खर उड़ाए, भांडपन करे, मरासियों की तरह बातचीत करे, वो उतना ही इमरान खान का करीबी साथी बन जाता है। ये वो क्राइटेरिया है। मैं तो नहीं ये क्राइटेरिया पूरा कर सकता। मैं तो आराम से भी बात करूंगा, इल्म से भी करूंगा, मंतक से भी करूंगा, और दूसरे की भी सुनूंगा, अपनी भी सुनाऊंगा। मैं तो ये हरकतें नहीं कर सकता, और ये एक बड़ा गलत रवैया है। और इस गलत रवैये को मैं ये कहता हूं कि इसकी एक बड़ी खतरनाक शक्ल मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है। जब मैंने भी पार्टी में होते हुए एक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे एक दफा जब इंसाफ की बात की, मेरिट की बात की, तो पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है उन्होंने गालियों का तूफान जो है वो मेरी तरफ मोड़ दिया, और मैं पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होते हुए मैंने उनकी गालियां खाई, उनकी बदतजीबी, उनकी बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त की। यानी जो हमने इस मुल्क के अंदर जो रवैया आज के नौजवान को दे दिया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इस मुल्क की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। कि आपने आज नौजवानों को इस तर्ज के ऊपर तैयार कर दिया है कि वो समझते हैं कि यही कामयाबी है, इसी के ऊपर गालियां निकालने से या बदतमीजी करने से या फेक न्यूज उठाने से आपको पैसा भी मिलता है, आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है। ये एक इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है, और बदकिस्मती से ये ट्रेंड जो है इसको पैदा और क्रिएट करने वाले हम खुद हैं। और मैंने हर मौके के ऊपर इस ट्रेंड की हौसला शिकनी की और गालियां खाई। अच्छा, तो ये मुझे फरमाइएगा अहमद जवाद साहब, बिफोर आई कैन टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, अपोजिशन के हवाले से आपने कहा एक बयानिया, और जाहिर है कि जिस तरह से जो जितनी गालियां दे या जो जितना अपोजिशन को बैश करे वो प्राइम मिनिस्टर के करीब हो जाता है। अपोजिशन जो कुछ करने के लिए इस वक्त प्लान कर रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसने 27 फरवरी की कॉल दी है, एक तरफ पीडीएम है जितनी भी जमातें हैं वो अपनी 23 मार्च को जो है मार्च करने का कह रही हैं।
کیا ود ان پی ٹی آئی اینڈ جو وزیر اعظم صاحب کا اور کلوز سرکل ہے, کہیں کسی قسم کی کوئی بے چینی, کوئی گھبراہٹ؟ کہ ظاہر ہے اپوزیشن بھی سیاست میں رہی ہے اور کتنی دفعے حکومتیں کر چکی ہے, کہ یہ خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں, یا کوئی اور ہی سپورٹ ہے جس کا وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ دیکھیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں تو بہت ساری ہیں جو بج چکی ہیں. وہ چاہے مری کا سانحہ ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ قرضے ہوں, یا روپی کی ڈیپریسیشن ہو, یا پاکستان کو جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں, جو آئی ایم ایف کی طرف سے چیلنجز ہیں, جو پیٹرول کے حوالے سے چیلنجز ہیں, انڈسٹری کے حوالے سے چیلنجز ہیں, سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, یہ تو سب خطرے کی گھنٹیاں ہیں. پھر ہر واقعہ جو کوئی سانحہ ہوتا ہے بیسیکلی, وہ تو ایک ایسی بلڈنگ کی مانند ہے پاکستان اس وقت, کہ جس کے میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کریک ایک بڑا آپ کو نظر آتا ہے. ایک بلڈنگ کے گرنے سے پہلے جب اس میں کریکس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ کریکس تو اب نظر آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک اپوزیشن کی تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں ایک چیز جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی اتنا گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اپوزیشن کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جب تک یونائٹڈ ہو کے کوئی تحریک نہیں چلاتی, اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. کیونکہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف یونائٹڈ اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ یونائٹڈ اپوزیشن ہونے کے کوئی چانسز ہیں رانا صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے 27 کو پیپلز پارٹی نے بھی ایک کال دی ہے. کیا ود ان پی ایم ایل این یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی کال ہے ٹو فار اوے, اور ابھی بھی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل لیا جائے ود ان دا پارلیمنٹ آلسو اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ آلسو؟ دیکھیں, بالکل اپوزیشن یونائٹڈ ہو تو وہ ایک بہتر تحریک چلا سکتی ہے. اگر ڈیوائیڈڈ ہو تو وہ اتنا اثر نہیں رکھتی. یہ بات انڈر ڈسکشن آئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پہلے لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, تو اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے, لیکن اس پہ کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا, لیکن یہ بات ضرور انڈر ڈسکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اپوزیشن ایک سٹرینتھ گین کر کے, جس طرح پہلے بھی یونائٹڈ تھی, تو اس وقت پی ڈی ایم جب اکٹھی تھی تو کافی انہوں نے ہدف حاصل کیے. ضمنی الیکشنز میں بھی جو ہے وہ جو نیریٹو ہم نے بلڈ کیا, اس کا پھر ہمیں بینیفٹ ضمنی الیکشنز کے اندر بھی ملا. اور یہ بدقسمتی تھی کہ پھر یہ ڈیوائیڈ ہوئی, لیکن وہ ایک پی ڈی ایم کے اندر جو ایشو بنا وہ بھی ایک ریالٹی ہے, اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے تھا, جو اب تک نہیں کلیئر ہوا. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپوزیشن ہیں ان کی ویکنیس ہے. اچھا, میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کے چٹان صاحب سے پوچھتی ہوں, کیونکہ اپوزیشن متحد ہونا سب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اپنے ہدف حاصل کرنے میں. لیکن کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان؟ اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. متحد اپوزیشن ہی اگر موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے, تو ہدف اگر آپ لوگوں کا یہ ہے چٹان صاحب, تو اکیلے سولو فلائٹ سے تو کچھ ہوتا نہیں. لیکن کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ کیونکہ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں ان ہاؤس چینج کے لیے تیار ہو جائیں, پی ایم ایل این کہتی ہے پہلے وفاق کریں. سو کیا آپ لوگ خود بھی اتنی سپیس تحریک انصاف کو یا موجودہ حکومت کو نہیں دے رہے کہ وہ آرام سے پوری فیلڈ میں آرام سے کھیل بھی لیں, اور صرف آپ لوگوں کا کام صرف تنقید کرنا ہے موجودہ حکومت پر کہ یہ چیلنجز ہیں, یہ بڑھا دیا, یہ مہنگائی کر دی, ان کو حکومت کرنی نہیں آتی؟ دیکھیں ہیں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ریاست کے لیے, وہ ملک کے لیے, وہ عوام کے لیے بہت بہتر ہے, بلکہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ اپوزیشن متحدہ ہو تو گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکتے جو اس میں عوام کا نقصان ہو. اور اس وجہ سے ہماری دعوت پہ ہم نے سب کو دعوت دیا, ہم نے سب کو اکٹھا کیا, ہم نے پی ڈی ایم بنایا. پھر پتہ نہیں کس نے پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہا گیا کہ آپ
ہمارے مشورے پہ ہم نے متحدہ پوزیشن نے حصہ لیا, اس کا ریزلٹ ہم نے سامنے آیا. چٹان صاحب ایک یہ بھی منی بجٹ آ ایک رہے تو ہیں, آپ لوگوں کے آپسی ایک تو چٹان صاحب آپ لوگوں کے آپسی جو بھی اختلافات تھے یہ لوگ شامل ہو جائے. اچھا نہیں میں کہہ رہی ہوں ایک تو اختلافات تھے نا آپ کے کہ وہ استعفے کو لے کر اختلافات تھے کہ بھئی سب استعفیٰ دیں نہ دیں, لانگ مارچ کر لیں پہلے, لیکن ایک یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں جماعتیں اس وقت اگر ان کا فوکس موجودہ حکومت نہیں ہے, وہ مستقل یہ دیکھے بیٹھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دیتی ہے, آیا نون لیگ کا دیتی ہے یا پیپلز پارٹی کا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے جی, ہم تو اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, ہم تو کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ہم تو عوام پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس حکومت نے عوام کو بہت زیادہ رلایا. یہ مارچ میں ان لوگوں نے جو مارچ رکھا ہے, مارچ بہت دور ہے, عوام کو آج بہت بڑی مشکلات ہے. ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. ہمارا جو 27 فروری کو مارچ ہے, ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ملے اور اس حکومت سے عوام کو نجات دلائے, اس مہنگائی کا نجات دلائے. جب تک, لیکن ہمارے شاہدہ خان عباسی صاحب آپ نے سنا ہوگا, وہ تو برملا کہتے ہیں کہ جب تک پنجاب پہ بزدار مسلط ہوگا تو ہم کو آئندہ الیکشن میں زیادہ ووٹ ملے گا. جب تک یہ جناب محترم ہائیبریڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط ہوگا تو آئندہ الیکشن میں ہمیں زیادہ ووٹ. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں اقتدار نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے کہ جو آپ کے منشور میں عوام کے ذریعے حکومت بنے, چاہے پی ٹی آئی چٹان صاحب چاہے مسلم لیگ کا ہو, کسی کا بھی وہ بہتر ڈیلیور کر سکتے اور ان کو زیادہ فائدہ. اچھا بس ایک چیز بتا دیں کیونکہ آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی, تو کیا پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی, آپ نے کوئی سوال کیا؟ دیکھیے جو ہم اپنے مارچ جو آ رہا ہے اس پہ اپنی تنظیمی مسائل پہ ہماری بات چیت ہو رہی تھی. جو مارچ کا ہم نے کہا ہے, اس سے پہلے ہم مختلف طبقات کے مارچ کر رہے ہیں, اس میں کسانوں کا مارچ ہوگا. بالکل ٹھیک, چلیں یہی سے احمد جواد صاحب سے, احمد جواد صاحب آپ نے اپنی پارٹی میں جو کچھ آپ نے غلطیاں دیکھی ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو نظریاتی کارکن ہے وہ ناراض ہے, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کہاں حکومت میں آنے کے بعد بیانیے کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر آپ کو فالٹ نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ بتانا پسند کریں گے کہ اپوزیشن جو مستقل الزام عائد کرتی رہتی ہے موجودہ حکومت پر کہ ان کو بہت سہارا حاصل ہے, اس سیم پیج کا سہارا بار بار یہ الزام لگاتے ہیں, کیا آپ نے ایسا محسوس کیا کہ that is the reason of being so confident that despite the challenges جو کہ آپ نے خود بیان کیے ہیں, وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور ان کی حکومت اچھی چل رہی ہے؟ نادیہ, آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہائیبریڈ کی ٹرم ہے, یہ پاکستان میں سب سے پہلے کس نے استعمال کی تھی؟ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ ہائیبریڈ جو ہے سسٹم یہ بڑا کامیاب ہوا ہے اور ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں, تو اس میں تو الزام والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی, تو وہ تو ایک اسٹیبلشڈ بات ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ حاصل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ والی صورتحال ہے. اب کچھ اس میں ہمیں تبدیلی لگ رہی ہے, اور شاید اس کی ایک پہلی جو گلمپس ہے وہ ہم نے کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا دیکھا, اور جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو وہاں پہ ایک ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, ہم لوگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن 8.5 سال کے بعد کے پی کے میں تمام ریسورسز, اتھارٹیز, پولیٹیکل انفلوئنس ہونے کے باوجود ہمیں جے یو آئی ایف, جس کو کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ تو شاید اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا, لیکن جس کا سیاسی مستقبل ختم ہونے کی ہم نے پریڈکشن کی تھی, اس جماعت نے تو ہمیں, اور میرا نہیں خیال کہ آج تک کبھی کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن آ رہی ہوگی, اس لیے کہ آپ کے پاس حکومت کی طاقت ہوتی ہے تو بلدیاتی الیکشن میں تو ووٹ انہیں کو پڑ جاتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اب چیزوں میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. اور لیکن ایک اصول کے طور پہ میں صرف یہ کہوں گا
کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو اپنی اسٹرینتھ کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کرنی چاہیے. نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی، کسی کو بھی اس سپورٹ کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا سیاسی ایجنڈا بنائیں، عوام کے پاس جائیں اور اس کو عوام سے پوچھیں اگر وہ آپ کو آپ کے ایجنڈے کے اوپر ووٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح بیساکھیوں کے سہارے حکومتیں بنائیں گے تو یہ ملک بھی بیساکھیوں پہ چلتا رہے گا. پھر یہ کیونکہ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، 30 سیکنڈز میرے پاس رہتے ہیں. کیا احمد جواد صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کہہ دیا، رانا صاحب کے سپورٹ نہیں تھی، تو اس سے تو آپ لوگوں کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں بالکل، ہم تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس شوکت عزیز نے باتیں کی، پھر ارشد ملک، پھر اس کے بعد جو ابھی رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آیا، اور اوور آل جو الیکشن کے اندر جس طرح نیب نے الیکشن سے پہلے اور جو اریسٹ ہوئی ہماری لیڈرشپ کی، یہ پاکستان کے اندر دیکھیں اگر تو یہ ڈیلیور کرتا نا نظام تو ہمارا بیانیہ ختم ہو جاتا. اگر لوگوں کی زندگی میں بہتری آتی، کوئی امپروومنٹ آتی، تو پھر یہ ہماری باتیں بے معنی ہوتی. یہ سسٹم نہیں چل رہا. جہاں انٹرفیرنس ہوتی ہے پولیٹیکل ارینا میں، جہاں منوورنگ ہوتی ہے، جہاں ڈیپ سٹیٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اٹ از ناٹ ورکنگ. اور یہ 74 سال ہو گئے اس ملک کو آزادی لیے ہوئے، یہ نہیں چل رہا. ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہوگا، ہمیں ری تھنک کرنا ہوگا. ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس کو جو ان کے اندر ایک کلیش چل رہا ہے، یہ ایک میجر ریزن ہے، یہ نمبر 1 ریزن ہے کہ پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں وہ کھڑا ہے اور ایک سنیل پیس پہ آگے موو کر رہا ہے. جب تک I have to unfortunately close the show. لیکن احمد جواد صاحب، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بیٹھک ضرور رہے گی جس میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے سوالات ابھی آپ سے کرنا باقی ہیں. بٹ وی وش یو آل دی بیسٹ. اور میں ابھی بھی سوچتی ہوں کہ آپ جیسے کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو اب یہ سوال اٹھانے کو ہیں، اور ان سوالوں کے جواب میں آپ سب کا کیا فیوچر ہے تحریک انصاف میں، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.